अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्रेकअप के बारे में, यानी हार्ट ब्रेक जो या तो डिवोर्स होने के बाद महसूस हो या फिर कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप जब ब्रेकअप की तरफ जाता है तो क्या हार्ट ब्रेक महसूस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें हीलिंग की तरफ कैसे जा सकते हैं, मूव फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। अक्सर इसके बारे में बात नहीं की जाती क्योंकि छुपा दिया जाता है हमारे कल्चर के अंदर, तो फिर उससे हीलिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और उसका हल निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरे, तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आप अपने लव्ड वंस जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हो उनको सपोर्ट करने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। आप इससे अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी डेवलप करेंगे ताकि आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें और उनको सपोर्ट कर सकें, और आप इस वीडियो को उनसे डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेकअप जो है, ये इमोशनल पेन क्यों इतनी ज़्यादा महसूस होती है, और क्या वो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ब्रेकअप के प्रोसेस को ज़्यादा पेनफुल बना देती हैं। किन केसेस में हम ब्रेकअप की हीलिंग को स्टक कर देते हैं, और सही तरीका मूव फॉरवर्ड करने का क्या है जिससे हम पॉजिटिवली लाइट की तरफ जा सकते हैं, मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेंस टॉपिक है, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको शॉर्ट टाइम के अंदर आपको कंडेंस करके आप तक लेकर आऊँ ताकि आप अपना भी फ़ायदा कर सकें और अपने प्यारों का भी हक कर सकें। सो ब्रेकअप के बारे में देखा गया है कि MRI स्टडीज़ की गई और देखा गया कि जो फिज़िकल पेन होती है, जैसे कि तो जो ब्रेन में जो एरियाज़ लाइट अप करते हैं MRI स्कैन के नीचे, जो एक्चुअल फिज़िकल दर्द होता है वही एरियाज़ लाइट अप करते हैं जब लोग एक ब्रेकअप से गुजर रहे होते हैं और जब उनको इमोशनल दर्द महसूस हो रहा होता है। तो ब्रेन में एक्चुअली वो एरियाज़ लाइट अप करते हैं जहाँ जो फिज़िकल पेन में लाइट अप करते हैं। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज़ कि आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि इमोशनल पेन इज़ रियल पेन। जो इमोशनल दर्द है वो उतना ही रियल है, उतना ही सच दर्द है जितना फिज़िकल पेन है। कोई हड्डी टूटने का, चोट लग जाने का जो दर्द है, वही दर्द इमोशनल पेन में भी महसूस होता है। क्यों ये महसूस होता है? क्योंकि ब्रेकअप होता है अटैचमेंट ट्रॉमा की एक फॉर्म है। जब आपका किसी के साथ एक ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है, वहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, आपका एक बॉन्ड बन जाता है, और जब वो टूटता है तो बहुत सारा दर्द महसूस होता है, एक ग्रीफ महसूस होता है। अगर मेरी एक वीडियो जो ग्रीफ पे बनी हुई है आपने वो नहीं देखी, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से भी आपको ब्रेकअप के पर्सपेक्टिव में भी ज़्यादा डेप्थ की समझ आएगी। सो ब्रेकअप इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ है, लॉस है। क्यों है? क्योंकि देखें, ग्रीफ क्यों है? क्योंकि आपकी एक लाइफ उनके साथ जुड़ी हुई थी। कई लेवल्स का ग्रीफ है। जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो आपकी मेमोरीज होती हैं, आपका हाल, आपकी लाइफ उस तरीके से बनी होती है, आपकी रूटीन उनके साथ होती है, उठना बैठना, आपके दोस्त उनके साथ जुड़े होते हैं, और फिर आपकी फ्यूचर, आपकी ड्रीम्स, आपकी एस्पिरेशंस उनके साथ जुड़ी होती हैं। तो जब वो रिश्ता टूटता है तो बहुत सारी चीज़ों का लॉस महसूस होता है, और जब भी किसी चीज़ का लॉस महसूस होता है तो उसके साथ एक ग्रीविंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ग्रीफ, अगर कोई खुदा न खास्ता दुनिया छोड़ के चला जाए तो उनके ग्रीफ को हम समझ पाते हैं, क्योंकि वो समझा जाता है कि वो कोई लॉस है। लेकिन अब जब किसी का ब्रेकअप होता है और वो उसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और ज़िंदा हैं, तो वो ग्रीफ एक डिफरेंट नौयत का होता है। वो कभी कभी ज़्यादा पेनफुल भी महसूस हो सकता है, लेकिन हर एक का ग्रीफ फ़र्क है और ज़्यादा और कम की बात नहीं करनी चाहिए। बट द पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू मेक इज़ कि वो दर्द काफ़ी महसूस हो सकता है, क्योंकि आपको पता होता है कि वो लाइफ में, ज़िंदगी में, दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो एक डिफरेंट किस्म का ग्रीविंग प्रोसेस होता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दर्द रियल है और ये रियल इमोशनल पेन है, और इस बात को एक्नॉलेज करना ही फर्स्ट स्टेप है हीलिंग का। ब्रेकअप को बेहतर समझने के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ ब्रेकअप की डिफरेंट उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो कि हमारी हीलिंग को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने गोस्ट बनाया है, तो समटाइम्स गोस्टिंग एक वर्ड है जो यूज़ करते हैं कि वन साइडेड अगर ब्रेकअप हो, कि आपके पार्टनर ने आपको बगैर बताए आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, आपके फ़ोन उठाना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। वन साइडेड था, आपको नहीं पता वो कहाँ गए, आपको नहीं पता क्यों हुआ, और आपको एक किस्म का एक रीजनिंग नहीं मिली और आपको एक लिम्बो में छोड़ दिया। दैट इज़ कॉल्ड गोस्टिंग। ये अगर आपकी ब्रेकअप में इन्वॉल्व होती है तो ये अक्सर ब्रेकअप को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकती है, उसकी हीलिंग प्रोसेस को। उसके बाद मैंने ये एक नाइफ सी बनाई हुई है। द पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज़ बिट्रेयल हो, अगर चीटिंग इन्वॉल्व हो, खुदा न खास्ता कि एक दूसरे किसी पार्टनर ने किसी को चीट किया हो, वो एक एडिड लेयर ऑफ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिसको ज़्यादा कंपैशनेट हीलिंग की ज़रूरत होती है ब्रेकअप के नॉर्मल ग्रीफ के ऊपर।
اور پھر یہاں پہ میں نے ایک یہ ڈرائنگ بنائی ہے بیسکلی ٹو سگنیفائی اگر ابیوز انوالوڈ ہو انفارچونیٹلی، اگر خدا نخواستہ آپ کے ریلیشن شپ کے اندر ایموشنل وربل یا فزیکل کسی بھی طرح کا اگر ابیوز انوالوڈ ہو تو وہ بریک اپ سے موو فارورڈ کرنے کی ہیلنگ میں ایک ایڈڈ لیئر آف کمپلیکیشن لے آتا ہے۔ ان باتوں کو اکنالج، آئیڈینٹیفائی، انڈرسٹینڈ کرنا ہی پہلا اسٹیپ ہے ہیلنگ کا، کہ کیوں کئی دفعہ ہم ایک کویشچن میں پھنسے ہوتے ہیں، کیوں میرے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے موو فارورڈ کرنا، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ یہ جو سمٹمس ہیں یہ پھر ٹراما کے سمٹمس لے آتے ہیں، جس میں نائٹ میئرز آ سکتے ہیں، فلیش بیکس آ سکتے ہیں، جس کی ٹریٹمنٹ، جس کی ہیلنگ کے اندر ہمیں کچھ ایکسٹرا اسٹیپس اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایز اپوز ٹو ایک گریف جو کہ ایک ریگولر بریک اپ اگر ہو، جو کہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں ٹو بی آنیسٹ، جس میں میوچولی دو لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہیں اور ہم بڑی نارمل ایک بغیر کسی ڈراما کے ہم سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو رسپیکٹفلی اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں، وہ ایک آئیڈیل بریک اپ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا کیسز میں آئیڈیل بریک اپس نہیں ہوتے اور بہت ساری لیئرز آف کمپلیکیشن آ جاتی ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ شیئر کیا۔ تو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کے بریک اپ میں کیا کیا لیئرز آف کمپلیکیشن ہے، یہ آپ کو کلیئرٹی لانے میں ہیلپ کرتا ہے، کلیئرلی دیکھنے میں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جنہیں مجھے ایموشنلی ہیل کرنا ہے، نرچر کرنا ہے، کمپیشن دینا ہے، یہ سمجھ آنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کس کیسز میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کہاں پہ ہم سٹک ہو جاتے ہیں ہم اس ہیلنگ پروسیس کے اندر۔ تو اس میں کچھ بہت ساری چیزیں ہیں، آئی نو یہ ڈرائنگ میں بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، بٹ بیکاز آئی ہیڈ ٹو شیئر سو مچ ود یو تو مجھے کنڈینس کرنا تھا، میں آپ کو سارا ایکسپلین کروں گی۔ سو سٹک کب ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے بریک اپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 اگر ہم کرتے ہیں، یہاں پہ نمنگ کی بات کی ہے، نمنگ کے بارے میں میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں ایموشنز کے حوالے سے، ایموشنز کی ویڈیو اس میں تھا کہ اگر ہم سوچیں کہ بس یہ بریک اپ ہوا، مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے، میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کرنا، مجھے تو کوئی فرق پڑا ہی نہیں، تو میں نے ریباؤنڈ ریلیشن شپ اسٹارٹ کر لیا، میں نے فوراً جو ہے اگلے ریلیشن شپ میں چلی گئی اور میں نے پچھلے کو اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا کہ میں اس کو ہیل کروں۔ یا پھر میں نے ایک اور نمنگ کا طریقہ ہے کہ میں نے الکوہول، ڈرگس پکڑ لیں اور اپنے آپ کو بہت بزی کر لیا، میں نے آپ کو غلط چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو سود کرنا شروع کر دیا، دیٹ از اے فارم آف نمنگ۔ جب ہم اپنے درد کو نم کر دیا، دبانے کی کوشش کی، تو وہ اور فارم میں نکلے گی اور ہم ایک سٹک سائیکل میں رہیں گے اس بریک اپ کے اور اس ہرٹ کے۔ پھر آ جاتے ہیں کانسٹنٹ کانٹیکٹ اینڈ آئسولیشن، دو اپوزٹ پارٹس آف کانٹیکٹ کے۔ ایک طرف کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ایکس کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ مینٹین رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وی ول بی جسٹ فرینڈز۔ جب جسٹ فرینڈز ہوتے ہیں، آپ بار بار ان کو انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ ان کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، ان کی فون آپ کو آتا ہے، تو جو کانسٹنٹ جتنی دفعہ آپ کا کانٹیکٹ ان سے مینٹین ہوتا ہے اتنی دفعہ آپ کو ان کے ریمائنڈرز آتے ہیں، اتنا آپ کی وہ چوٹ ہیل نہیں ہو پاتی۔ اس پہ میں انالوجی دیتی ہوں، جیسے اگر آپ کو چوٹ لگی ہے، اس کے اوپر اسکیب آتا ہے آہستہ آہستہ، رائٹ، اور اگر ہم اس اسکیب آنے کے پروسیس میں اس کو بار بار اسکریچ کرتے جائیں گے اس چوٹ کو، تو وہ چوٹ صحیح طریقے سے ہیل نہیں کرتی، رائٹ، کیونکہ ہم اس کو بار بار خروچ رہے ہیں، اس کو ہم اسکریچ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایموشنل وونڈ ہوتا ہے، تو اگر ہم بار بار ان سے وہ کانٹیکٹ مینٹین کریں گے تو وہ ہیل نہیں ہو پاتا، وہ بار بار فریش ہوتا جاتا ہے وہ وونڈ۔ تو اسی لیے انیشلی اسپیشلی انیشل ٹائمز میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نو کانٹیکٹ رکھیں اپنے ایکس کے ساتھ، بہت ضروری ہے ان کے ساتھ بات چیت کم سے کم ہو، ان کے ریمائنڈرز کم سے کم ہو۔ مجھے پتہ ہے کچھ کیسز میں یہ مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب کسٹڈی کیسز ہوتے ہیں اور بچے انوالوڈ ہوتے ہیں اور بچوں کی ڈویژن آف پیرنٹنگ ضروری ہوتی ہے، بٹ منیمل کانٹیکٹ از ایڈوائزڈ تاکہ آپ ایموشنلی ہیل کر سکیں اس کے ساتھ، اسپیشلی ان دا بگننگ۔ اس کے بعد کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں۔ آئسولیشن سے مراد ہے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اب بالکل بند کر دیا، نہ دوستوں سے ملنا، نہ ہی کسی اور فیوچر پراسپیکٹ کو جا کے ملنا شروع کرنا، کوئی اور رشتے دیکھنا شروع کرنا، کسی اور کو دیکھنا کہ شاید ہماری لائف اب موو فارورڈ کرے گی، آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو پھر کئی لوگ آپ دیکھیں کہ کئی سال تک اسی فیز میں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک بریک اپ ہوا تھا، ڈیورس ہوئی تھی، کئی سال گزر جاتے ہیں اس آئسولیشن میں، وہ اسٹک رہتے ہیں، دین دے ڈونٹ موو فارورڈ۔ تو یہ میں آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ کن چیزوں کے ساتھ آپ جو ہے کہاں پہ ہماری غلطی آ رہی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن، آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف، از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ہیلنگ۔ پرابلم سالونگ کا فرسٹ اسٹیپ آئیڈینٹیفیکیشن ہی ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ اس کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بڑا غلطی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ جو میرا پارٹنر تھا، میرا جو ایکس تھا، اس کی جو ساری جو برے ٹائم تھے اس کو بھول کے ہم اچھے ٹائم کو یاد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ تو وہاں گئے تھے اور ہم وہاں گئے تھے اور وہ تو پرفیکٹ تھا اور وہ سب کچھ تھا۔ سو دس از اے کائنڈ آف اے مینٹل کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، سوچنے کا غلط طریقہ ہے، ایک مینٹل فلٹر لگا دیا ہم نے اور ہم نے کہا کہ وہ تو بہترین تھے۔ اس طرح آپ اس پورے ریلیشن شپ کی ہاف پکچر دیکھ رہے ہیں،
اور ایک روز کلرڈ گلاسز کے تھرو اپنے پاسٹ ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ان کو آئیڈیلائز کر کے پیڈسٹل پہ بٹھا دیا, تو اس کے بعد تو جو بھی آپ کے سامنے کوئی بھی نیکسٹ انسان آئے گا اس کو آپ ہر وقت کمپیئر کریں گے اپنے ایکس کے ساتھ, کیونکہ آپ نے اپنے ایکس کی ایک ہاف پکچر اپنے ذہن میں بنائی ہوئی تھی اور بھول گئے وہ برے وقت, جو سارا بیگیج جس کی وجہ سے بریک اپ ہوا, آپ سب لوگ کمپیٹیبل نہیں تھے, وہ سب چیزیں بھول گئے. تو آئیڈیلائزیشن میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم اسٹک ہو جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ جو ہے پرسنلائز کرنے لگ جاتے ہیں, یہ ایک قسم کا وکٹم ہے, اپنے آپ کو وکٹم ہوڈ میں چلے جانا کہ جو انہوں نے مجھے بریک اپ ہوا اس میں ساری غلطی میری تھی, میں ہی انلویبل ہوں, میرے میں کوئی غلطی ہے, آئی ایم ایٹ فالٹ, آئی ایم انورتھی, اور مجھے ہمیشہ یہی ہوگا میرے ساتھ. تو آپ اس کو اس طریقے سے پرسنلائز کر لیتے ہیں, یو میک اٹ آل اباؤٹ یور سیلف, بجائے کہ آپ کا ایک وائز آپ کا ویژن ہو کہ یہ ہوا, یہ اگلے نے کیا, یہ انہوں نے کیا, یہ میں نے کیا. بجائے اس ویژن کہ آپ نے اس کو آل اباؤٹ یور سیلف بنا لیا, تو بھی ہم اسٹک رہتے ہیں, ہیلنگ سے نہیں گزر پاتے. تو ان کو بہت دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ کیا ہم یہ مینٹل ایررز تو نہیں کر رہے. پھر آ جاتی ہے ایک ہے شیم. اب یہ کافی زیادہ ہمارے کلچر میں دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ویسے ہی ایسوسیٹڈ ہے کہ جو ڈیٹنگ ہے وہ حرام ہے, تو اس وجہ سے اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ اتنی ساری شیم ایسوسیٹ کر دیتی ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہی کیوں, میں اتنی بری ہوں, میں بالکل ناپاک ہو گئی ہوں, اور میرے سے تو جو ہے میں اب بالکل بری ہوں ہر انسان کے لیے. وہ جو شیم ہے وہ آپ کی ذات سے جڑ جاتی ہے, اور وہ ایک انسان کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ روکنے لگتی ہے, وہ بہت زیادہ کرش کر دیتی ہے آپ کی سیلف اسٹیم کو. یس, اگر آپ کو کوئی ہیلدی گلٹ ہے, آپ نے اس سے کوئی لرن کرنا ہے, دیٹ ول ہیلپ یو ٹو موو فارورڈ, مگر شیم آپ کو وہیں پہ روک کے رکھے گی. اس کے بعد فیوچر کے ہم جو ہیں فارچون ٹیلنگ کرنے لگ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ تو فیوچر جانتے ہیں, اور پھر ایک تھاٹ آتی ہے کہ فیوچر کی ہوپلیسنس کہ میرے ساتھ اب کبھی بھی اچھا ریلیشن شپ مجھے نہیں ملے گا. یہ سب برین ہمارے ساتھ ٹرکس کر رہا ہوتا ہے, جو ہم جس میں بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. فیوچر کی پریڈکشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کو پریڈکٹ کرتے رہیں گے تو پھر ہم اسٹک رہیں گے. اور پھر ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بریک اپ کو ون کرنا ہے, کہ اب جو ہے مجھے اس سے زیادہ, یہ اینگر سے آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ایکس سے بہتر چیز پارٹنر ڈھونڈنا ہے, مجھے اپنے ایکس سے اس کو پروف کرنا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس وننگ اور اس اینگر اور کمپٹیشن کے اندر جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری ٹرو ویلیوز کیا اور مجھے کیا چاہیے. سو اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں موو فارورڈ کیسے کرنا ہے صحیح طریقے سے, ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اپنے ہیلنگ کی طرف کیسے جانا ہے. تو آخر ایک بریک اپ سے موو فارورڈ کیسے کریں. تو دیکھیں, بریک اپ سے موو فارورڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نارمل جیسے ہم گریف کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے. کسی کے چلے جانے کا جو درد ہے اس کو جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو الاؤ کرنا ہے, فیل کرنا, فیلنگ از ہیلنگ. تو اب ہم بات کریں گے کہ کیا جو اسٹک پوائنٹس آ جاتے ہیں تو ان سے اگر آپ تھیراپی بھی جاتے ہیں تو تھیراپی میں وہ کیا کام ہوتا ہے کہ ہم بریک اپ سے موو آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. سو دا الٹیمیٹ گول یاد رکھیں از ناٹ کہ آپ کو اپنے پاسٹ کی یادیں آنا بند ہو جائیں گی. دیٹس ناٹ دا گول. دیکھیں, برین ہے, برین میں میموریز ہوتی ہیں. میموری اپنے پاسٹ کی, اپنے ایکس کی یادیں آنا از اوکے, لیکن ان یادوں میں جا کے پھنس جانا اور ان یادوں کی وجہ سے اپنے پریزنٹ میں اپنی ذمہ داریاں جو آپ کو اٹھانی چاہیے وہ نہ اٹھانا, اپنے پریزنٹ رشتوں کو صحیح اپنی فل اٹینشن اور فل لو نہ دینا, وہ غلط ہو جائے گا. مگر اگر آپ کو پاسٹ کے کوئی فلیش بیکس, میموریز آتی ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. گول یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو موو فارورڈ. اب کیسے کرنا ہے اگر یہ اسٹک پوائنٹس آ گئے, تو ہم بات کریں گے ایک سم تھنگ کالڈ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ, جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے, اٹس کالڈ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ. جو ورڈ اسٹرکچرنگ ہے اس سے مراد ہے ایک چیز کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کو ہم نے دوبارہ سے الائنمنٹ ہم نے تھوڑی سی چینج کرنی ہے. اور تھیراپی میں یہی ہوتا ہے, ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو, ہم اپنی تھاٹس کو اور اپنے بلیفس کو ایک اور نظریے سے دیکھتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پروسیس تھیراپی میں ہوتا ہے, اس کو ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں, کوگنیٹیو کی, تھاٹس کی, برین کی. تو اس میں جو ایک فنڈامنٹل کام کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے کور بلیفس کیا ہیں, یعنی آپ کے اندر اس پوری سچویشن کے بارے میں آپ کی تھاٹس اور آپ کا ایک انڈرسٹینڈنگ, ایمان کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں. جب ان کو سیپریٹ کیا جاتا ہے تو کچھ ہم بیسک میں کچھ کور بلیفس کے بارے میں آج بات کروں گی جو کہ ہم ان اسٹک پوائنٹ سے ڈرائیو کیے ہیں. فار ایگزامپل, ایک خیال آ جاتا ہے کہ دیر از نو بڈی لائک دیم, میرے ایکس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ آئیڈیلائزنگ میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں. سو بیسکلی اس کی ریسٹرکچرنگ میں ہم بیٹھتے ہیں, ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ واقعی کیا یہ بات سچ ہے. اب آپ اس کی ایویڈنس دیکھیں کہ دیکھیں اتنے سارے ایونٹس ہوئے تھے جب انہوں نے غلط بھی کیا تھا. سو اس کو اپنے مائنڈ میں لانا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مینٹل فلٹرس کو ہٹا دیں. اس کے بعد یس,
ایکسیپٹ کریں کہ یس آپ کے ایکس کے کچھ اچھے کیریکٹرسٹکس تھے, ان کی کچھ کوالٹیز تھیں, تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سی پازیٹیو کوالٹیز تھیں, رائٹ, وہ کون سی ویلیوز تھیں جن کو آپ ایڈمائر کرتے تھے, اور وہ ویلیوز کی لسٹ بنائیں اور دیکھیں وہ کیا ایٹریبیوٹس تھے آپ کے رشتے کے بارے میں ان کے ساتھ جو آپ کو اچھے لگتے تھے. وہ ویلیوز کسی اور کے اندر بھی ہوں گی وداؤٹ آل دا نیگیٹو بیگیج. اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کو ہم یوز کریں گے ٹو ہیلپ یو موو فارورڈ, کہ آپ کے فیوچر میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سی ویلیوز ہیں جو آپ چاہتے ہیں اپنے رومانٹک ریلیشن شپ کے اندر. کیا آپ کے کانفلکٹس جو تھے ان کو آپ کیسے ریزالو کرتے تھے, اس کے بارے میں ریفلیکٹ کریں. دیکھیں کہ آپ لوگوں کی لو لینگویج کیا تھی, اس کے بارے میں بھی ویڈیو بن چکی ہے کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پیار کیسے ایکسپریس کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی لو لینگویجز میچ کرتی ہوں, اس کے بارے میں ریفلیکٹ کریں, سوچیں. اور ضروری نہیں ہے, یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں صرف وہی تھے جو وہ والی لو لینگویج آپ لوگ ایکسپریس کر سکتے تھے, یا وہ والی ویلیوز جن میں تھیں, یا وہ والے ایٹریبیوٹس جس میں تھے, وہ کسی اور انسان میں بھی ہو سکتے ہیں. سو وہ ایک انسان ضروری نہیں تھا, ان کے کچھ ان کو بریک ڈاؤن کریں, ایٹریبیوٹس تھے, رشتے تھے جو آپ کو اچھے لگتے تھے. اس طرح ایک ریزنیبل پکچر ہونا ضروری ہے, نہ کہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر کہ دی ور آل گڈ اور آل بیڈ. اس کو جب ہم آتے ہیں اس فریم آف مائنڈ میں, سو وی آر مور لائکلی ٹو موو فارورڈ ود اے ہیلدی مائنڈ سیٹ. پھر شیم کی طرف آ جاتے ہیں. سیکنڈ کور بلیف ہے کہ آئی ایم فلاڈ, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. ایک بریک اپ نہ تو آپ کی ورتھ کو افیکٹ کرتا ہے, نہ آپ کی جو ابیلٹی ٹو موو فارورڈ کو افیکٹ کرتا ہے. یہ آپ کے برین نے آپ سے ٹرک کیا ہے, اور اسپیشلی یہ ایک قسم کی ایگزیجریٹڈ تھنکنگ ہے, یہ ایکسٹریمسٹ تھنکنگ ہے اور ہوپ لیس تھنکنگ ہے. تو یہ آپ کو ہیلپ نہیں کرتی موو فارورڈ کرنے میں. اگین پرسنلائز نہیں کرنا, ری فریم کرنا ہے اس کو, اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ آپ دو لوگ تھے, اکیلے تو نہیں تھے رشتے میں, دو لوگوں کا آپس میں فٹ ہونا ضروری تھا, اور آپ لوگ اکٹھے, یو آر جسٹ ناٹ اے گڈ فٹ. تو فوکس آن دا ریلیشن شپ اٹ سیلف, ناٹ آن یور سیلف اٹ سیلف. سو ریممبر کہ دو لوگ اکٹھے تھے اور وہ فٹ نہیں ہو رہے تھے. کوئی ایسا آپ کو انسان چاہیے جو آپ کی ایٹریبیوٹس, کیریکٹرسٹکس, پرسنالٹی, نیچر کے ساتھ اچھے مناسب طریقے سے فٹ کرے. تو آپ کا اس میں فلاڈ ہونے پہ کوئی ریفلیکشن نہیں ہے, دیٹ از جسٹ یور برین پرسنلائزنگ اٹ ٹو مچ. پھر آ جاتا ہے آئی کانٹ لو اگین. اب لو کے بارے میں بہت زیادہ سمجھاتے ہیں کہ فرسٹ لو از ایوری تھنگ اینڈ آل آف دیٹ. سو مے بی پرابیبلی رائٹ. اب میں آپ جو بات کرنے والی ہوں شاید آپ کو ہرٹ کریں, لیکن ایک سچی بات ہے کہ جو پہلا لو اگر آپ کو فیل ہوتا ہے تو وہ بالکل ڈوپامین ریلیز کی طرح ہوتا ہے, جو ایک پہلی ڈرگ کی یوز کے بعد ہوتا ہے, اور اس کے بعد ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے برین کے اندر. یس آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریشنلائز لو ٹو مچ, لیکن what I'm trying to explain is کہ ہو سکتا ہے وہ والا ڈوپامین رش آپ کو انیشلی جب آپ دوبارہ سے یو فال ان لو وہ نہ فیل ہو, بٹ یو کین ریکریٹ دوز مومنٹس. لیکن یہ کہنا کہ نہیں وہ پہلا پیار ہی پہلا پیار تھا, اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. یس وہ پہلا ایکسپیرئنس تھا, وہ یہ ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی, نہ آپ میں کوئی خاص بات تھی, وہ آپ کا پہلا ایکسپیرئنس تھا. اینڈ یس فرسٹ ایکسپیرئنس میں ناولٹی فیکٹر ہوتا ہے, اور پہلا ہوتا ہے اس میں آپ کو ہر چیز زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فیل ہوتی ہے. ڈزنٹ مین وہ دوبارہ نہیں فیل ہوگی, بٹ اس کو کانسٹنٹلی بینچ مارک بنا کے کمپیریزن کرنا اس کے ساتھ ایک انفیئر بات ہے. وہ اگر وہ نہ ہوتے, کوئی اور بھی ہوتا, تو شاید ان کے ساتھ آپ کو وہ والے زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتا, بیکاز مے بی یو ور ینگر, آپ کے ہارمونز, آپ کے ایموشنز آتے تھے. بٹ اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ہوپ اوے, آئی وانٹ ٹو سے دوز مومنٹس کین بی ریکریٹڈ. اس پہ پھر میں الگ سے ایک لمبی ویڈیو بناؤں گی. بٹ یہ کہنا کہ بس وہ پہلا پیار تھا اور میں اب اس کے ساتھ ہی جڑا رہوں گا, یہ بہت امیچور اور بہت اسٹک تھنکنگ ہے. اس سے نکلنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی پریزنٹ ریلیشن شپ کے اندر لو اور ایکسائٹمنٹ کی موقع کریٹ کر سکیں. تو یہ ایک ہوپ لیس تھنکنگ ہے جس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد اٹس ٹو لیٹ ٹو ٹرائی اگین, یہ ایک ہی میں فال کرتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. ہم لوگ ہر کوئی ڈفرینٹ ہے. اپنے پریزنٹ میں آنا, اپنے پریزنٹ رشتوں کو اپریشیٹ کرنا اور دیکھنا کہ ان کی ڈفرینٹ طریقے کی ان کی نوعیت اور ایکسائٹمنٹ ہوگی, اس بات کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ اسپیشلی اٹس ٹو لیٹ والی بات تو ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم لوگ ہیل کر سکتے ہیں. وی کین لرن ٹو فارم نیو ریلیشن شپس. دیر از نیورو پلاسٹسٹی, برین میں بہت ساری ہوپ موجود ہے. سو اٹس اے چوائس. اگر ہم اسٹک رہنا چاہتے ہیں تو اٹس اے چوائس, بٹ اف یو وانٹ ٹو موو فارورڈ تو ایک چوائس ہے کہ کیا میں موو فارورڈ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر آپ اپنے آپ کو ان اسٹک پوائنٹس میں سے بھی نکال سکیں گے. اپنے کور بلیفس کو بھی آپ ایوالو, چینج, ریسٹرکچر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈومڈ ہو گئے اپنے ایک بریک اپ کے بارے میں.
کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا بہت ساری باتیں کہ کئی دفعہ اتنی ساری بات ہم گزر جاتا ہے ٹائم، ہم نے نہیں کانٹیکٹ کیا اور پھر ایک میسج آیا ان کا اور ہم دوبارہ سے اس اٹیچمنٹ میں چلے گئے. تو ایک بات میں کہنا بھول گئی تھی کہ جو برین میں دیکھا گیا تھا کہ یہ اٹیچمنٹ ٹراما بہت سیویئر ہوتا ہے، تو اس کو ایڈکشنز کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جاتا ہے. لو ایڈکشن ایک ریئل چیز ہے. برین میں وہی والے پاتھ ویز دوبارہ سے لائٹ اپ ہوتے ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکشن میں لائٹ اپ ہوتے ہیں جب لوگ بریک اپ سے اور لو ایڈکشن سے گزرے ہوتے ہیں. سو اس میں ہمیں پھر اس کیس میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پارٹنر ایکس اب ہو گیا، اب آپ کا کوئی چانس نہیں اکٹھے ہونے کا، تو دین ٹریٹ اٹ لائک ڈرگ ایڈکشن، کہ یہ ایک ڈرگ ہے جو میرے لیے بری ہے اور مجھے اس کی طرف دوبارہ مڑ کر نہیں جانا. مجھے کچھ اپنے لیے سیلف کنٹرول پریکٹس کرنا ہے اور اپنے رائٹ مائنڈ میں آ کے مجھے موو فارورڈ کرنا ہے. سو یس، بریک اپ اینڈ لو ایڈکشن کین فیل جسٹ لائک اے ڈرگ ایڈکشن، اٹ کین ہرٹ جسٹ لائک فزیکل پین. اس پرسپیکٹو کو رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ساتھ ایمپتھی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس کو گریف کی طرح اپنے آپ کو گریونگ پروسیس سے گزرنے دینا ہے. اگر ایکسٹرا لیئرز آف کمپلیکیشن ہے، گیٹ اے تھراپسٹ تاکہ جو ٹرامیٹک پیس ہے اس کو الگ طریقے سے اس کے ساتھ ہیلنگ کی جائے، اور اپنے آپ کو الاؤ کریں کہ ہم اپنے برین کی اپنی تھاٹس کو ہم کویشچن کریں، چیلنج کریں، اپنے کور بلیفس کو چینج کریں تاکہ یو کین موو فارورڈ اینڈ ناٹ ریمین اسٹک ان تھنگس وچ آر کیپنگ یو بیک. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آئی ہوپ اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنے پیارے جو اس چیز سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کر دیں، اینڈ آئی ایم ہوپنگ اس سے آپ ان کے درد کو بھی بہتر سمجھیں گے. اپنا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.